यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, तो अब हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम मरकुस की इंजिल बाब 8 और उसकी आयत 22 से गौर करना शुरू करे थे, और हम बाब 8 ख़त्म करे, और उसके बाद हम बाब 9 उठाए थे और उसकी आयत 1 से आयत 13 तक गौर करे थे। और ये 13 आयतों में जो हम बातें देखे थे वो थे, मसीह की सूरत बदल जाती है। उसके बाद हम देखे थे कि बच्चा मसीह की ताकत से बदरू से छुटकारा पाता है। मगर आप लोगों को याद होगा कि हम ये बात पे गौर नहीं करे थे, बल्कि सिर्फ आयत 14 और 15 पे गौर करें। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मरकुस की इंजिल बाब 9 और उसकी आयत 16। लिखा हुआ है, उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? तो प्यारे भाई बहन, भीड़ काफी थी और लोग मसीह के शागिर्दों को घेर लिए थे और बहसम बहसी हो रही थी। मैं यकीन करता हूं कि अगर मसीह ये लोगों को बहसम बहसी करने के लिए छोड़ देते तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता था। बहसम बहसी को छुड़ाना जरूरी था, और यहाँ मसीह जानना चाहते थे कि आखिर क्या बात है कि भीड़ बहस करिए। क्या आप नहीं समझते कि मसीह को ये बात मालूम थी मेरे दोस्त, कि उन लोग कई को बहस कर रहे हैं? बिल्कुल मालूम थी, उनसे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने जानना चाहते थे। आयत 17 से 19 में लिखा हुआ है, और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ से पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूख जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ए बेतखात कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे मेरे पास लाओ। प्यारे भाई बहन, ये जो है आज के मसीहत की एक तस्वीर है। यीशु मसीह खुदा बाप के पाक मौजूदगी में चले गए हैं और उनके जलाली जिस्म में अपने बाप के साथ हैं, और उनके शागिर्द भी उनके साथ हैं, और कलीसिया के कई लोग मर चुके हैं और इस वक्त मसीह के मौजूदगी में हैं, और मूसा और एलिया भी खुदा के साथ हैं। मगर मैं चाहूँगा कि आप ये गरीब ज़मीन पे नज़र करना और उसके मुसीबतों को देखना। ये बच्चा जो है ज़मीन की एक तस्वीर है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ये यकीन करता हूँ कि अगर हम ये ज़मीन पे नज़र करेंगे और उस नज़रिए से देखेंगे जैसा खुदा और उसके फरिश्ते देखते हैं, तो हमको मालूम होगा कि जिस ज़मीन पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो पगली ज़मीन है, यानी कि इंसान पागल है। उसके चाल चलन के ज़रिए से और उसके बातचीत के ज़रिए से इंसान ऐसा लगता है कि उन्हें बदरू का शिकार है। मेरे भाई, अफसोस की बात यह है कि ये आदमी अपने बेटे को मसीह के शागिर्दों के पास लाया, मगर मसीह के शागिर्दां कुछ नहीं कर सके। और आज की जो अफसोस की बात है वो ये है कि कलीसिया जो है लोगों के ज़रूरतों को पूरी करने में नाकाबिल है। प्यारे भाई बहन, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम वो बच्चे को मसीह के पास लाना है जो बदरू का शिकार हो गया है, ताकि वो बदरू से छुटकारा पाए और खुदा से ज़ाती तौर से रिश्ता कायम करे। मगर यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि मसीह के शागिर्दां ये बच्चे के बारे में कुछ नहीं कर सके, और हम भी वो हालत में हैं कि गुमराह दुनिया के लिए कुछ भी नहीं कर सक रहे। और मसीह उनके शागिर्दों कुछ नहीं बल्कि हमको भी ये बोलते हैं कि ए बेइत्तेखात कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे मेरे पास लाओ। मेरे दोस्त,
آج مسیح ہم سے یہ بول رہے ہیں۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، پس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فلفور روح نے اس سے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ میرے دوست، مسیح کے سامنے بدرویں نہیں ٹک سکتی۔ جب مسیح کو یہ بدرو دیکھی تو بدرو کو پتا چل گیا کہ اب اس کو یہ بچے میں سے باہر آنا ہے۔ نکلنے سے پہلے روح چاہتی تھی کہ بچے کو مروڑے۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ وہ بولا، بچپن سے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ لڑکا کتنے سال کا اس وقت ہے جب انہیں مسیح کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مگر جو بھی ہے کافی عرصے سے یہ بچہ بدرو کا شکار تھا۔ اس کے تڑپ کے بارے میں آپ سوچ سکتے کہ اس کی کتنی تڑپ تھی۔ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتے کہ اس کے ماں باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ مگر اتنے سالہ مصیبت سہنے کے بعد یہ لڑکے کی زندگی میں وہ وقت آیا جہاں انہیں اب بدرو سے چھٹکارا پانے والا ہے۔ مسیح کے ذریعے سے لڑکے کو بھی امن ملنے والا ہے اور اس کے باپ کو بھی امن ملنے والا ہے۔ آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے اکثر اسے آگ میں اور اکثر پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یہ لڑکے پہ غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اس کی حالت اتنی خراب نہیں تھی جتنا وہ آدمی کی تھی جو بدروں کے لشکر کا شکار تھا۔ لیکن اگر یہ لڑکے کو ایسی چھوڑا جاتا تو یہ پکی بات ہے کہ یہ لڑکے کی حالت وہ آدمی سے بھی بدتر ہو جاتی تھی جو بدروں کے لشکر کا شکار تھا۔ کئی کو بولے تو وہ آدمی جوان تھا مگر یہ لڑکے میں بچپنا تھا۔ تو یہ باپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے مسیح کے حوالے کر دیا، یہ امید سے کہ مسیح اس کے بیٹے کی مدد کریں گے۔ میرے دوست، اگر ہم بھی یہ باپ کے ویسا اپنے آپ کو پوری طریقے سے مسیح کے حوالے کریں گے تو مسیح ہماری مدد کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اتحاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ فلفور اس لڑکے کا باپ چلا کر بولا، میں اتحاد رکھتا ہوں، تو میری بے اتحادی کا علاج کر۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح کو ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایمان رکھیں گے تو انہوں ہمارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم خدا سے دعا کرنا چاہیے تاکہ خدا ہمارے ایمان کو بڑھائے۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گنگی بہری روح، میں تجھ سے حکم کرتا ہوں، اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو کام مسیح کے شاگرد نہیں کر سکے وہ کام مسیح کر دیے۔ یا ہم صاف صاف یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح کے شاگردوں میں کوئی طاقت نہیں تھی، بلکہ مسیح میں طاقت ہے۔ مسیح صاف صاف بتا دیے کہ اگر تم لوگاں یہ سمجھتے ہیں کہ میرے شاگردوں میں طاقت ہے تو تم لوگاں غلط فہمی میں ہیں۔ طاقت میرے شاگردوں میں نہیں ہے بلکہ میرے میں ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر آتا ہے اور بیمار پہ دعا کرتا ہے اور وہ بیمار اچھا ہو جاتا ہے تو ہماری نظر دعا کرنے والے پہ نہیں ہونا بلکہ مسیح پہ ہونا چاہیے۔ اب ہم آیت 26 سے 29 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، وہ چلا کر اور اس سے بہت مروڑ کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا۔
مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوائے کسی اور طرح نہیں نکل سکتی۔ میرے دوست، مسیح کے شاگردوں کی یہ ایک عادت تھی، اور میں بولوں گا کہ ایک اچھی عادت تھی، کہ سچائی کو جاننے کے لیے ہمیشہ مسیح سے سوال کرتے تھے۔ یہاں سچائی یہ تھی کہ یہ بدرو کو نکالنے کے لیے دعا کی زندگی کی ضرورت تھی، اس لیے کیونکہ مسیح کے شاگردوں میں دعا کی کمی تھی، ان لوگ یہ بدرو کو نہیں نکال سکے۔ آج کئی کلیسیاں دعا میں کمزور ہیں۔ دعا جو ہے ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جس دن مسیح وہ بدرو کو نکالے، بچے اور باپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اتنے سالوں کی تڑپ ایک ہی جھٹکے میں نکل گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ اور باپ مسیح کے پاس آئے۔ تو دوست، کیا آپ اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے مسیح کے پاس آنا چاہیں گے کیا؟ اب ہم آیت 30 سے 32 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور گلیل میں ہو کر گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ چند باتیں تھے جو یسوع مسیح کس کو بھی بتانا نہیں چاہتے تھے سوائے ان کے شاگردوں کے۔ انہوں یہ بات کو پوشیدہ رکھے کہ انہوں کہاں جا رہے ہیں۔ عام لوگوں کو یہ بات کا پتہ نہیں چلا کہ انہوں کہاں ہیں، مگر مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ انہوں آدمیوں کے حوالے کیے جائیں گے، اور ان لوگ ان کو قتل کریں گے، اور انہوں قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھیں گے۔ کلام یہ بتاتا ہے کہ مسیح کی یہ بات کو ان کے شاگرداں نہیں سمجھ سکے۔ اس وقت ان کے سمجھ سے باہر تھا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح ان لوگوں کو یہ سمجھا بھی دیتے تو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس وقت ان کا دماغ یہ بات کو نہیں لے سکتا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت انہوں مردوں میں سے جی اٹھے، اس وقت ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات اتری۔ میرے دوست، آپ غور کرے ہوں گے کہ خدا کے کلام کے تھوڑے حصے ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن آگے چل کے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جیسا وقت گزرتے رہتا، خدا ہمارے آنکھوں کو کھولتے جاتا اور سمجھاتے جاتا۔ وقت کی بات ہے۔ بعضی وقت اگر خدا کا کلام ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے بڑا کون ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 33 اور 34۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے؟ وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسروں سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا کہ اس کو عہدہ ملے۔ آیت 35 میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں مسیح اپنے شاگردوں کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں میں یہ کمزوری تھی کہ ان لوگ عہدے کے بارے میں سوچ رہے تھے، ان میں خود غرضی بھر گئی تھی، اور ان لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو عہدہ ملنا۔
ہر شاگرد اپنے ساتھیوں سے بڑا بننا چاہتا تھا۔ مسیح ان کے شاگردوں میں یہ خطرہ محسوس کرے اور ان لوگوں کو ایک آسان چیز بتائے بڑے بننے کے لیے، اور وہ چیز یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ سب میں چھوٹا بنے اور خدمت گزاری کرے۔ بڑی آسان بات ہے، مگر انسان کے لیے بڑی مشکل کی بات ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ آیت 36 اور 37 میں لکھا ہوا ہے، اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ پیارے دوست، زیادہ تر ہم بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے کہ بچے کیا کر سکتے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بچوں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ آیت 38 اور 39 میں لکھا ہوا ہے، یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروں کو نکالتے دیکھا، اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے کہا، اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے۔ پیارے بھائی اور بہن، یوحنا شاید یہ سمجھے ہوں گے کہ مسیح صرف ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ہیں۔ صرف یوحنا اور ان کے ساتھیاں مسیح کے نام سے بدروں کو نکال سکتے، مگر انہوں یہ بھول گئے کہ مسیح ہر ایک انسان کے لیے یہ زمین پہ آئے ہیں، اور اگر انسان ان کو قبول کرتا ہے تو مسیح اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو آدمی تھا جو بدرویں مسیح کے نام سے نکال رہا تھا، وہ مسیح پہ ایمان لا چکا تھا۔ یوحنا کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ انسان یہ کام نہیں کرنا، مگر ان کا خیال غلط تھا۔ مسیح ہر ایک انسان کے لیے آئے ہیں اور ہر ایک ان کا نام لے سکتا ہے۔ آیت 40 اور 41 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے، اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تمہیں اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آج خدا کی کئی خدمت گزار ہیں جو ایمان کے ساتھ خدمت گزاری کر رہے ہیں، یعنی کہ نوکری نہیں کر رہے ہیں یا بزنس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا کی خدمت گزاری کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دینا ضروری ہے۔ اور مسیح کا وعدہ ہے کہ جو انسان ان کے لوگوں کو دیں گا اس کو اس کا اجر آسمان میں ملے گا، بلکہ یہاں بھی مسیح اس کا خیال کریں گے۔ یا مسیح بولتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ ہم ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ مسیح کی بات خالی نہیں جا سکتی۔ انہوں جو بول دیے سو بول دیے۔ اگر ایک انسان یہ وعدہ کرتا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں یہ وعدے کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وعدہ انسان نہیں کرا ہے بلکہ مسیح کرے ہیں، اور مسیح اپنے کلام میں صاف صاف بولتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے باتاں ہرگز نہیں ٹلیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح یہاں یہ نہیں بول رہے ہیں کہ تم بریانی کھلاؤ توچ میں تم کو اجر دوں گا، بلکہ مسیح یہاں صرف پانی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے چاہنے والوں کو پانی بھی پلا دیں گے تو ہم کو انہوں اجر دیں گے۔ آیت 42 سے 44 میں لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال،
ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ تو یا مسیح ہم کو گناہ کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم گناہ میں زندگی گزاریں گے تو ہماری جگہ جہنم میں رہیں گی۔ اب ہم آیت 45 سے 50 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے اسے کاٹ ڈال۔ لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ یہ آیتوں کے آخری حصے میں لانا چاہوں گا، جہاں مسیح بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ آج ہم اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ ہمارا رشتہ ایک دوسروں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ہمارا رشتہ ہمارے بھائی یا بہن کے ساتھ برابر کا نہیں ہے تو ہم مسیح کے تعلیم میں قائم نہیں ہیں۔ ہمارا رشتہ ہمارے بھائی اور بہن کے ساتھ برابر کا اور میل ملاپ کا ہونا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، مسیح ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، اور یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہنا۔ تو کیا آپ مسیح کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ اپنے بھائی یا بہن کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے کیا؟